अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जवाद सुमरो हाजिर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जवाद सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें और उन पर तबसरे। कल से मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत बड़ा धमाका किया। यूँ समझें कि इस्टेब्लिशमेंट पर उन्होंने एक बड़ी चार्जशीट कर दी है कि इंतखाबात बेचे गए हैं, सिंध में वोटिंग जो है बेची गई है ज़रदारी को, और हमें भी ये कहा गया कि 8-8 करोड़ रुपए दो। ये बहुत बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं और इस्टेब्लिशमेंट पर। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें थी। यूँ समझें कि कल मौलाना फजल रहमान साहब फुल तपे हुए थे और उन्होंने जो है रेड लाइन क्रॉस कर ली है और बहुत सी चीज़ें कर ली हैं। उनके शागिर्द राशिद सुमरो इससे पहले ARY न्यूज़ पर भी जो है एक इंटरव्यू देते हुए वो भी इस किस्म की बातें कर रहे थे, इनकलाब और हम ये करेंगे, अचार उठाएंगे, वो करेंगे। तो JUI फे अब अपने हद से बहुत आगे बढ़ गई है। उसकी बड़ी वजह क्या है? और बाद में अपना शाम को इन्होंने PTI से मुज़ाकरात का ऐलान कर दिया कि हम हर जमात से बात करेंगे। PTI वालों के ज़हनों को अगर हमारा फ़र्क है लेकिन वो भी ठीक हो जाएगा। तो इन्होंने फिर PTI के साथ भी मुज़ाकरात करने शुरू कर दी और PTI का वफ़द भी रात को इनके पास पहुंचा और साथ जदोजहद करने के लिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना फजल रहमान PTI के साथ कोई जदोजहद करेंगे। इससे पहले भी पाकिस्तान के 20 साल तारीख पर सिर्फ नज़र डालें तो पता चलेगा कि इमरान खान और मौलाना फजल रहमान कई मौक़ों पर एक साथ रहे हैं और चले हैं मुशर्रफ के दौर से अब तक। लेकिन ये सियासत है, बेरहम सियासत है, एक दूसरे को लताड़ कर आगे निकलने का नाम है, इसलिए ये कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं लग रहा कि मौलाना फजल रहमान ऐसी कोई हरकत करेंगे कि वो PTI के साथ जाए। लेकिन इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर एक TV न्यूज़ को जो है इंटरव्यू देना, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि PDM की जो अदम एतमाद की तहरीक थी वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के कहने पर की गई। तो इस पर काफ़ी एतराज़ात आए और ख़ुद जनरल बाजवा ने जो है चौधरी जावेद के थ्रू अपना मौक़िफ़ बयान किया है और कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई और मौलाना से 2 मरतबा मुलाकात हुई, उसमें भी दीगर सियासतदान शामिल थे जिनके साथ हुई और इनको मौलाना एक दफ़ा जनरल फैज़ हमीद साथ लाए थे। लेकिन जिस वक्त ये सारी चीज़ें हो रही थी, जनरल फैज़ हमीद जो है पेशावर में कोर कमांडर थे, ISI के DG नहीं थे। तो इस तरह लगे सा रहा है कि मौलाना फजल रहमान ये बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं और अब इस सारे जो है अदम एतमाद की तहरीक का जो क्रेडिट है वो जनरल बाजवा के खाते में डालना चाह रहे हैं। जिससे ये लग रहा है कि जनरल बाजवा एक ही विकेट पे दोनों टीमों को खिला रहे थे। यानी एक तरफ PTI की गवर्नमेंट के साथ खेल रहे थे, उनको भी खिला रहे थे इमरान खान को, और दूसरी तरफ PDM वालों के साथ भी मिले हुए थे, उनके साथ भी खिलाए हुए थे। लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं, हालात इस तरह नहज को निकल गए थे कि इमरान खान को हटाना उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी थी और उन्होंने बिल्कुल सही तौर पे फैसला किया था कि भाई हम हुकूमत की कोई मदद नहीं करेंगे, अगर अपोजिशन इसको हटा सकती है तो हटाएं। जिसके बाद आसिफ ज़रदारी ने एक पता खेला था, आपको याद होगा कि कौमी इसमें सेनेट के इंतखाबात में हफीज़ शेख को PTI गवर्नमेंट जितवाना चाह रही थी, लेकिन उसके मुकाबले में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को उतारा गया और दिखाया गया कि PMA नून को देखें, अगर इस्टेब्लिशमेंट में मुदाखलत न की तो हमारा नुमाइंदा जीत जाएगा, और ऐसा ही हुआ। यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्शन जीत गए। उसके बाद फिर PMA नून और दीगर ने कहा कि हाँ अब वक्त आ गया है कि इसको गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाए, तभी जाकर ये तहरीक वहाँ पेश हुई। आज अंसार अब्बासी ने भी जंग न्यूज़ में बताया है कि जनरल फैज़ हमीद ने और जनरल बाजवा दोनों ने इस चीज़ की जो है सख्त मज़म्मत की है और इसकी तरदीद की है कि हमने कोई मौलाना को कुछ कहा हो या इससे मिले हैं। मौलाना ने नाम तो जनरल बाजवा का लिया है, लगे सा रहा है कि वो मौजूदा आर्मी चीफ को हदफ बना रहे हैं और पैसे लेने का इल्ज़ाम जो उन्होंने लगाया है कि ये पैसे लिए और ये हुआ, और उसका इल्ज़ाम किस पे लगा रहे हैं, वो किस जनरलों पे लगा रहे हैं, तो ये तो मौजूदा जनरलों पे लगा रहे हैं। तो मौलाना क्यों ऐसा कर रहे हैं? और इनकी पार्टी की पोजीशन KP में है, बलूचिस्तान में है, वहाँ पर जिन पार्टियों ने इसको हराया है उसमें PTI शामिल है, तो PTI को ये गले में ला रहे हैं।
اور سندھ میں اس کا کوئی اسٹیک ہی نہیں. ہر حلقے میں کوئی 2000 سے 5000 سے زیادہ اس کے ووٹ ہی نہیں ہوں گے. اس کے باوجود یہ سندھ میں احتجاج کر رہے ہیں، سندھ کے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، راستے بند کر رہے ہیں، لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، جبکہ سندھ میں ان کی کوئی اکثریت، کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ سندھ میں نہ پنجاب میں. کبھی انہوں نے یہاں سے کوئی نشست نہیں جیتی، نہ سندھ سے نہ پنجاب سے. تو اس کے باوجود یہ یہاں آ کر خام خواہ رولا پا رہے ہیں. اور ان کا جو صوبائی لیڈر ہے خالد محمود سومرو کا بیٹا راشد سومرو، وہ بس بزد ہے کہ کسی طرح میں اسمبلی میں پہنچوں. تو ایسا نہیں ہوگا. اور سندھ کے عوام کو بھی اب سوچنا ہوگا. روز روز کے جو راستے یہ بند کر رہے ہیں، یا تو ریاست ان کو نکیل ڈالے، یا تو پھر عوام نے خود ڈنڈا اٹھانا ہے اور یہ سارے راستے کھولنے ہیں. جب تک یہ نہیں ہوگا تو اس کی ساری اب ذمہ داری پھر ریاست پہ ہوگی کہ عوام اب کہاں جائیں گے. ظاہر تنگا مند جنگا مند ہوگی، اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. دوسری طرف آج 2 بڑے ایونٹ ہوئے ہیں، دونوں کی بات کرنا ضروری ہے. ایک ہوا ہے حیدرآباد میں GDA کا جلسہ، جس کو دراصل پیر پگاڑا کا مریدوں کا شو ہی کہا جائے گا. GDA کا تو نہیں کہیں گے، کیونکہ GDA کی دیگر جماعتوں کے کوئی ٹانگے بھڑک لوگ بھی نہیں ہوتے. اس میں پلیجے کی پارٹی کے جھنڈے کچھ نظر آ رہے ہیں، کچھ قادر مکسی آ گیا ہے، کچھ لوگ لیاقت جتوئی، کچھ مرتضیٰ جتوئی، کچھ ارباب رحیم. ان کے یہ جو وڈیرے ہیں، ان کے تو اپنے ہیں ہاری مرید، وہ لے آئیں گے 10-10 ہزار، 5-5 ہزار. اس کے علاوہ ایاز پلیجو یا ان کی کتنے لوگ ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ 500-250، اس سے زیادہ کوئی امکان نہیں. یا سندھ یونائٹڈ پارٹی والے آ گئے تو ان کے کتنے لوگ ہوں گے، کتنے ان کے ساتھ ہوں گے؟ تو اتنی کوئی ان کی حیثیت نہیں. یہ صرف پیر پگاڑا کا اپنے مریدوں کا شو ہے. لیکن پیر پگاڑا کو کراچی سے نکلنے سے پہلے گورنر سندھ نے ملاقات کر اسٹیبلشمنٹ کا پیغام پہنچا دیا تھا کہ کوئی ہینگی پھینگی نہیں ہونی چاہیے، پروگرام پرسکون ہونا چاہیے اور اپنے وقت پر ختم ہونا چاہیے. تو لگے سارا ہے کہ یہ جلسے ہوں گے، تقریریں ہوں گی، جس کے بعد پیر صاحب پگاڑا سب کو کہیں گے کہ اب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جاؤ، اور ہم آگے کا لائے عمل یہ دیں گے کہ عدالتی کمیشنوں میں جائیں گے. اس کے علاوہ GDA کے اس جلسے کا کوئی بھی مطلب نظر نہیں آ رہا. اس کے علاوہ جو دوسرا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے، جس میں انٹرنیشنل میڈیا بھی انوالو ہے، اور BBC، CNN اور سارے الجزیرہ ٹیلی ویژن پر بھی اس کو دکھایا جا رہا ہے، وہ ہے PTI کا ایک شو، جس کو پریس کانفرنس بھی کہا جائے گا، پریزنٹیشن بھی کہا جائے، اور اس کو جلسہ بھی کہا جا سکتا ہے. کہ وہ اسلام آباد میں جاری ہے، پچھلے 3 گھنٹوں سے چل رہا ہے، اور مسلسل تمام TV چینلز پر اس کو دکھایا بھی جا رہا ہے. کبھی اس کی آواز بند ہو رہی ہے، میوٹ ہو رہی ہے، کبھی کھولا جا رہا ہے. لیکن پھر بھی پہلی بار PTI کو تمام TV چینلز پر اتنی پذیرائی دی گئی ہے، جس میں تمام ہارے ہوئے جو ان کے مین کینڈیڈیٹس ہیں وہ سارے آ رہے ہیں، اور باری باری اپنے اپنے حلقوں میں ہونے والے دھاندلیوں کو بتا رہے ہیں. اس کے مقابلے میں پھر مریم نواز نے بھی آج پریس کانفرنس کی ہے، عطا تارڑ نے بھی کی، اور کہا ہے کہ یہ جو ہے فیک فارم، جو ہے 45 فارم بنا کے گھوم رہے ہیں، اور اس میں اپنی کامیابیاں دکھا رہے ہیں. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ سارے فیک فارم میں اگر ایسے ہوتے تو یہ وہاں جاتے، عدالتوں میں انہوں نے نہیں دیا. جس طرح ریحانہ ڈار کی پٹیشن پر سماعت ہو رہی ہے، جو سیالکوٹ سے خواجہ آصف کے ہاتھوں ہاری ہے، تو وہاں بھی انہوں نے کہا ہے کہ جب جج نے پوچھا کہ بھئی آپ نے کیسے پتہ چلا کہ آپ نے الیکشن جیتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے TV سے پتہ چلا. تو TV پر جو خبریں چل رہی تھی 5% اور 10% پر، جو مختلف چینل اس کی رزلٹ اناؤنس کر رہے تھے کہ بھئی 10 پولنگ اسٹیشنوں کا نتیجہ، 5 پولنگ اسٹیشنوں کا نتیجہ، اس نتیجے کو انہوں نے حتمی نتیجہ سمجھ کر داؤ کھیلنا شروع کر دیا ہے. لیکن اب جو ہے صورتحال ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ عدالتوں میں اس کو ثابت کرنا ہوگا. ٹریبیونلز بن رہے ہیں. آج اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے ٹریبیونلز بنانے شروع کر دیے، جو ہائی کورٹ کے ججز پر مشتمل ہوں گے. ان ٹریبیونل میں جو الیکشن ٹریبیونل نے فیصلہ کریں گے، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کون سچا تھا، کون جھوٹا تھا، کس نے جیتا ہے، کس نے ہارا ہے. لیکن اس سارے سینیریو میں ایک چیز بالکل واضح ہے کہ PML نون بالکل بیک فٹ پہ چلی گئی ہے، اور بالکل خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہے. میاں محمد نواز شریف منظر سے غائب ہے اور خاموشی سے پیچھے بیٹھ گئے ہیں. تو یہ لوگ جو ہے بہت ایسا لگ رہا ہے کہ مایوس ہو گئے ہیں. حالانکہ انہیں فرنٹ فٹ پر آ کے کھیلنا چاہیے. پرائم منسٹر شپ لے کر یہ کس طرح پیچھے بیٹھ سکتے ہیں؟ تو آج پہلی بار PML نون نے اچھی خاصی پریس کانفرنس کی ہے، اور اب یہ آگے بڑھیں گے. تو اب دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی اس پورے الیکشن سے واحد پارٹی تھی
جس نے سب سے زیادہ بینیفٹ لیا ہے، اور چاروں صوبوں میں پیپلز پارٹی کے نمائندے موجود ہیں، کے پی میں بھی، بلوچستان، پنجاب اور سندھ میں، اور سندھ اور بلوچستان میں تو یقیناً پیپلز پارٹی کا ہی ایم پی چیف منسٹر بنے گا۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کی جو چیخیں بتا رہی ہیں کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ انہیں کم سے کم بلوچستان کی چیف منسٹری دی جائے اور کے پی میں گورنرشپ بھی دی جائے، اور وہ صدارت کے بھی امیدوار ہیں کہ انہیں صدر بنایا جائے، لیکن ان کی 4 سیٹوں پر تو انہیں صدر نہیں بنایا جائے گا، اس لیے ان کا یہ خواب چکنا چور ہو گیا ہے۔ تو اس پر بھی وہ برملا اظہار کر رہے ہیں ناراضگی کا، پی ایم ایل نون سے بھی کر رہے ہیں اور پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں سے بھی کر رہے ہیں۔ لیکن مولانا کی ساری تقریر کا آج جو ہے بلوچستان کے لیڈروں نے بھی جو ہے مذمت کی ہے اور تردید کی ہے کہ اس طرح کوئی بات نہیں ہوئی تھی، یہ مولانا نے اپنے طور سے گھڑی ہیں چیزیں۔ تو آج مولانا کی باتوں کی بازگشت جاری ہے، جس کی تردیدیں بھی ہو رہی ہیں۔ جنرل باجوہ کی تردید بھی آ گئی، جاوید چودھری کے تھرو آئی، پھر انصار عباسی نے جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کی طرف سے اس نے بھی جو ہے تردیدی بیان لے لیا ہے، اور تردید جاری ہو گئی، اور جیو ٹی وی پہ بھی وہ دکھائی گئی ہے اور جنگ کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، یہ شور شرابہ اور مظاہرے بلوچستان میں بھی چل رہے ہیں، سندھ میں بھی چل رہے ہیں۔ آج بھی جے یو آئی سکھر اور بلوچستان کے راستے انڈس ہائی وے پر بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے، ادھر سے پنجاب سے جانے والے راستے پر بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن جہاں یہ ہارے ہیں وہاں نہیں جا رہے، کے پی میں مظاہرے نہیں کر رہے، جہاں ان کو بالکل ہی واش آؤٹ ہو گئے ہیں، یہ جماعت ہے ہی کے پی کی، لیکن وہاں جلسے نہیں کر رہے، وہاں نہیں بیٹھ رہے جلسوں پہ، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ کوئی دھماکہ نہ ہو جائے، مر نہ جائیں۔ لیکن یہاں یہ سندھ کے لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے، پنجاب اور بلوچستان سے آنے والے اور جانے والے لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اب صورتحال تیزی سے بدلے گی۔ انتخابات کے لیے پی ایم ایل نون اور پیپلز پارٹی کی کمیٹیوں کی 3 میٹنگز ہو چکی ہیں، آج بھی ان کی میٹنگ ہونی ہے، جس کے بعد آئندہ جو حکومت بنے گی اس کے خد و خال جاری ہوں گے کہ کون کون منسٹر بنیں گے اور کہاں بنیں گے۔ یہاں ایک اور بریکنگ نیوز بھی دے دوں کہ اصل اقتدار کے مالکوں نے حکومت کو اور پی ایم ایل نون اور پیپلز پارٹی والوں کو بتایا ہے کہ وزارت خارجہ اس بار ہم اپنے کنٹرول میں رکھیں گے۔ تو اب وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار نہیں ہوں گے، اسحاق ڈار کی جگہ پر موجودہ جو وزیر خزانہ ہیں ڈاکٹر شمشاد اختر یہی کنٹینیو کریں گی، یہی وزیر خزانہ رہیں گی، اور ان کو بریفنگ اور ساری چیزیں اب جو نیا فیسلیٹیشن سینٹر بنایا گیا ہے اسی کے تھرو سارا کام چلے گا، اکانومی ساری اسی کے تھرو کنٹرول کی جائے گی، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ ہے آج کی خبریں اور ان پر تبصرے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔